बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, दिफ़ाए सुन्नत सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर बात की थी मुश्किल अहादीस के हवाले से कि जो अहादीस मुश्किल हैं अवामुन्नास के लिए, बज़ाहिर उनमें तारुज़ नज़र आता है, उनको मुश्किल लगती हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने अमल कैसे करना है, तामुल के क़वायद क्या हैं मुश्किल अहादीस के। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है कि अहादीस के अंदर जो ज़ाहरी तारुज़ होता है तो उसका हल क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं पहले की तरह शेख फ़ुआद भुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि माशाअल्लाह फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं और हमें वक्त देते हैं। हम उनके बहुत मशकूर व ममनून हैं। शेख, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। शेख साहब, हमारा जो पिछला साबका प्रोग्राम था उसके अंदर तो हमने बात की थी मुश्किल हदीस के हवाले से और तामुल के क़वायद के हवाले से, और माशाअल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज़ से ये वाज़े किया अवामुन्नास के लिए कि उसके ऊपर किस तरह अमल कर सकते हैं हम, और वो क्या हकीकत में तारुज़ पाया जाता है या नहीं पाया जाता। आज आप हमें ये बता दीजिए कि जो अहादीस बज़ाहिर उनके अंदर तारुज़ नज़र आता है तो उनका हल हम किस तरह तलाश कर सकते हैं, उसका हल क्या है। मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने उसका क्या हल बताया है? जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। असल में ये जो मौजू है अहादीथ के ज़ाहिरी तारुज़ का जो हल है, ये असल में इसका ताल्लुक़ गुज़श्ता मौजू से ही है। बेशक। वो इस एतबार से कि चूँकि ये हकीकत में तारुज़ नहीं होता और ये तारुज़ सिर्फ़ ज़ाहिरी होता है, उसमें गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है, उसके अंदर जो है वो तदब्बुर करने की ज़रूरत होती है, अहादीस के दीगर जो तुरुक़ होते हैं उनको जमा करने की ज़रूरत होती है, तो फिर जो माना उसका हकीकी होता है वो वाज़ेह हो जाता है और तारुज़ ख़त्म हो जाता है। और इस तरह जो है वो ये अहले इल्म का काम है। आवाम के सामने मुमकिन है उनको लगता होगा कि ये ज़ाहिरी तारुज़ है। तो इसमें चंद एक गुज़ारिशात जो है वो हमारे नाज़रीन के सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सुन्नत सही कुरान के कभी भी मुतारिज़ नहीं हो सकती। बेशक। सही सुन्नत कुरान के मुखालिफ नहीं हो सकती, और इसकी कई एक वजूहात हैं जिनमें बाज़ की तरफ हमने इशारा किया था और चंद एक की तरफ मैं कर देता हूँ। उसकी वजह ये है चूँकि ये सब हक़ है। सुन्नत कुरान के मुखालिफ क्यों नहीं हो सकती? चूँकि ये कुरान और सुन्नत दोनों हक़ हैं, और हक़ अल्लाह की तरफ से है, और ये हक़ ऐसा है जो वही है, जो कि वही है और वही अल्लाह की तरफ से है। और सब जब अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आती है उसमें आपस में तारुज़ और टकराव नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर ही इसकी तरफ इशारा किया। अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफ़न कसीरा। क्या तुम देखते नहीं कि अगर ये कुरान करीम जैसे तुम दावा करते हो, ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से गढ़ कर ले आए हैं, अपनी तरफ से इन्होंने बना लिया है, अगर ये गैरुल्लाह की तरफ से होता, अल्लाह की तरफ से वही ना होता, लवजदू फी इख्तिलाफ़न कसीरा, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ होता, इसमें आपस में टकराव होता, तारुज़ होता। लेकिन तुम इस पे गौर करो, कुरान करीम पे शुरू से लेकर आखिर तक आप इसको देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि कुरान की एक आयत दूसरे के ख़िलाफ़ हो। तो जब हदीस भी वही है तो ये कैसे हो सकता है कि वो वही जो है वो वही के ख़िलाफ़ हो? तो जैसे कुरान का कुरान के साथ तारुज़ नहीं, ऐसे हदीस सही हो और उसका भी कुरान करीम की किसी आयत के साथ तारुज़ और टकराव जो है वो नहीं हो सकता। ज़ाहिरी तारुज़ बाज़ लोगों को लगता है कि ये तारुज़ है, उलमा उसका हल ढूंढेंगे, उसका हल बयान करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे हदीस का कुरान से कोई टकराव नहीं हो सकता, ज़ाहिरी तारुज़ नहीं हो सकता, ऐसे हदीस के भी मुखालिफ नहीं हो सकती। सही। हदीस के मुखालिफ भी नहीं हो सकती, और उसकी वजह यह है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आदमी की बातें आपस में उनके टकराव तब होता है, आपस में तारुज़ तब होता है जब वो इंसान आम इंसान होने के नाते से गुफ्तगू करता है, क्योंकि इंसान जो है उससे भूल हो जाती है, उससे गफलत हो जाती है, उससे कुछ भी हो जाता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम आम इंसान नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जो है वो आपकी शख्सियत ख़ास है, और आपकी ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी वही की निगरानी में गुजरी है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो अक़वाल व अफ़आल हैं वो वही की निगरानी में होते थे। और इस अल्लाह ताला ने इसकी तरफ इशारा किया है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी बतौर शारे जो है मतलब लोगों के लिए शरीयत को बताने वाले थे,
اللہ شارع ہیں، شریعت دینے والے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کو لوگوں کو بیان کرنے والے اور لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کو بیان کرنے والے اور شریعت کو پہنچانے والے ہوں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات جو ہے وہ آپ کی دوسری بات کے متعارض ہو یا اس کے خلاف ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہم انسان جتنے بھی کمال کو پہنچ جائیں، جتنے بھی ہم میں سے دانشور بن جائیں، حافظے کے مالک ہوں، ان سے آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ہی بات کے خلاف کوئی بات کر جاتے ہیں۔ یعنی ان کی آپس میں آپ کو کوئی ایسی بات مل جائے گی جو ان کی پہلی کی ہوئی بات کے متعارض ہوگی، لیکن لائیں دکھائیں کوئی ایسی ایک حدیث دکھائیں تو صحیح کہ جس کا آپس میں دوسری حدیث کے ساتھ جو ہے وہ واقعتاً ہی تعارض ہو، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حدیث جو ہے وہ حدیث کے متعارض یا حدیث کے خلاف ہو۔ صحیح۔ اگر ہمیں کہیں ظاہر تعارض نظر آتا ہے کسی حدیث کا قرآن کے ساتھ یا حدیث کا حدیث کے ساتھ، تو اس کے لیے علماء نے تقریباً ترجیحات کے جو اصول ہیں وہ تقریباً 50 سے زیادہ اصول ذکر کیے ہیں کہ جب دو احادیث کا یا حدیث کا قرآن کریم کی کسی آیت کے ساتھ تعارض ہوگا تو اس کو ہم نے ترجیح کیسے دینی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں دو حدیثیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں یا حدیث کوئی ایسی سامنے آتی ہے جو قرآن کریم کی کسی آیت کے ظاہر خلاف ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اس کے ثبوت کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ محدثین کی جو قواعد اور شروط ہیں جو انہوں نے وضع کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، کیا ان میں سے کوئی حدیث اس کے خلاف تو نہیں؟ مطلب کیا ان قواعد اور ان شروط کے مطابق ثابت ہے؟ اگر تو صحیح ثابت ہے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ تو نہیں؟ صحیح۔ مطلب یہ کہ حدیث جن دو احادیث کا آپس میں ٹکراؤ اور تعارض ہے، ان میں سے کوئی ناسخ تو نہیں؟ یعنی ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جیسے قرآن کریم کے اندر ناسخ و منسوخ کی بات ہے کہ ایک حکم دیا جاتا ہے، اس کے بعد حالات و واقعات کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم قرآن کریم کا جو حصہ منسوخ کر دیتے ہیں ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، اس طرح کا کوئی اور حکم لے آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے کسی حکم کو منسوخ کیا ہے تو ہم اس سے بہتر کوئی حکم لے کر آتے ہیں حالات و واقعات کے مطابق، ضرورت کے مطابق، یا پھر ہم اس طرح کا کوئی اور حکم لے کر آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر بھی ایسی احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوئی حکم جاری کیا ہو، اس کے بعد یا پہلے کسی کام سے روکا ہو، بعد میں اس کی اجازت دے دی ہو، یا پہلے آپ نے کسی کام کی اجازت دی ہو اس کے بعد اسے روک دیا ہو۔ تو اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ قبرستان کی زیارت کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ آغاز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے سے مرد اور عورتوں سب کو منع کر دیا تھا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو اجازت دے دی، اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا لیکن اب زیارت کیا کرو چونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی۔ جب ان کے ایمان پختہ ہو گئے، جب دل کے اندر ایمان گھر کر گیا اور جو ہے وہ عقیدہ ان کا پختہ ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ایک ایسے احکام اور ایسے واقعات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں اس کی اجازت دی، بعد میں اسے منع کر دیا، جیسا کہ نکاح متع کی بات ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، یعنی ایسی احادیث جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اجازت دی اور اس کے بعد اس کام سے منع کر دیا، اسی طرح یا منع کیا تھا بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا یہ جو احادیث جن کا ہمیں ظاہری تعارض نظر آ رہا ہے ان میں سے کوئی منسوخ تو نہیں؟ اگر منسوخ ہے تو تعارض رہ گا ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جن دو احادیث کا ہمیں آپس میں ظاہری تعارض نظر آ رہا ہے ان میں کوئی ایسی حدیث تو نہیں جو منسوخ ہے۔ جب ایک حدیث منسوخ ہے اور دوسری جو ہے وہ ناسخ ہے تو یہاں تعارض رہے گا ہی نہیں۔ ہم اس حدیث کو لیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں حکم جاری کیا ہے پہلے حکم پر، تو یہاں قابل اعتبار جو ہے وہ ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے۔ اور اگر دونوں احادیث جو ہیں وہ ثابت ہیں، اگر دونوں احادیث وہ ثابت ہیں ان شروط اور قواعد کے مطابق جو محدثین نے ذکر کیے ہیں اور ان قواعد و شروط کے مطابق انہوں نے احادیث کو لیا ہے اور ان کے مطابق ہے یہ، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کو جمع کی صورت ان دونوں کی کیا نکالی جا سکتی۔ یعنی جمع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا حل نکالیں کہ ان میں سے کسی حدیث کو جو ہے اس کے جو احکامات ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ صحیح۔ یہ ہوتا ہے جمع کا مطلب کہ دو احادیث کو اس انداز میں جمع کیا جائے
یا ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے، صحیح، دونوں پر عمل ہو جائے، تو اس کے بعد ترجیح کی طرف ہم آئیں گے۔ تو ترجیح کے اندر یا جمع کی صورت ہم نکالیں گے۔ جمع کی صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی رائے اختیار کریں کہ جس کے اندر دونوں طرح کی احادیث پہ جو ہے وہ عمل ہو، اور اگر دونوں پہ عمل نہ ہو سکتا ہو اس اعتبار سے، یعنی اگر ہم جمع نہ کر سکتے ہوں تو پھر ترجیح کی بات آتی ہے، یعنی پھر راجح مرجوح کا مسئلہ آتا ہے۔ اور جو اوجہ ترجیح ہیں، یعنی ترجیح کی جو وجوہات ہیں، یہ علماء نے تقریباً 50 سے زیادہ ذکر کی ہیں، یعنی جن وجوہات کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ دو آپس میں جو متعارض احادیث ہیں جن کا ظاہری معنی جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے، ان کے اندر ہم نے ترجیح کیسے دینی ہے، یعنی اگر جمع ممکن نہیں تو پھر ترجیح کی طرف آئیں گے۔ صحیح، اور ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ قوت والی حدیث ہے، یعنی جو زیادہ اتھینٹک ہے، اس کے اندر مطلب کہ شروط زیادہ پائی جا رہی ہیں، اس کو ہم مقدم کریں گے بنسبت اس حدیث کے جس کے اندر شروط کم پائی جا رہی ہیں، صحیح ہونے کی، صحت کے اعتبار سے جو زیادہ قوی ہے اس کو ہم مقدم کریں گے وہ بنسبت اس کے جو اس سے جو ہے وہ قوت کے اعتبار سے یا قوت کے درجے میں کم ہے۔ صحیح، تو یہ جو ہے وہ تعارض کا، جب دو احادیث میں تعارض ہو یا ٹکراؤ ہو تو اس کا یہ حل ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ۔ یعنی آپ کا مقصد بات کرنے کا یہ کہ چاہے قرآن کی آیت جو ہے وہ حدیث کے مخالف نظر آ رہی ہو یا بظاہر لگ رہا ہو کہ یہ اس کے اور اس کے درمیان تعارض پایا جا رہا ہے۔ یہ جو ترجیح کا مسئلہ ہے یا جمع کا مسئلہ ہے، یہ دونوں کے لیے ہے، حدیث مطلب دونوں اور کی جمع قرآن کی صورت آیات۔ نکالی جا سکتی ہے۔ مطلب اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت یا حدیث کوئی قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہے تو اس کو بھی، اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں جمع کی صورت کیا نکالی جا سکتی ہے۔ ناسخ منسوخ کی بات تو نہیں ہے، اگر ناسخ و منسوخ نہیں ہے تو جمع کی صورت نکالی جا سکتی ہے، اور اگر جمع نہیں ہے تو پھر ہم حدیث کی صحت کو دیکھیں گے، صحیح، اس کے اندر پھر مطلب کہ ترجیح کی بات ہوگی اور دلالات کی بات ہوگی، یہاں دلالت کون سی ہے، دلالت منطوق ہے یا دلالت مفہوم ہے، چونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ دلالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بعض دلالات نصوص کی قوی ہوتی ہیں بنسبت بعض دلالات کے، جیسے کہ کہا جاتا ہے دلالت منطوق جو ہے یہ زیادہ قوی ہے بنسبت دلالت مفہوم کے۔ اب چونکہ دلالت منطوق جو ہے وہ اس معنی پہ واضح دلالت کر رہی ہوتی ہے، اور دلالت مفہوم اس کے اندر سے نکالی جاتی ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ صحیح۔ شیخ، یہ تو آپ نے بات کی کہ ان کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کیا ہیں، یعنی ہم کس طرح جو تعارض ہے ان کو حل کر سکتے ہیں، ان کی آپ مثال کیا پیش کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی آیت ہے اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے، اب حدیث جو ہے وہ آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کی کوئی مثال آپ پیش کر دیں۔ حدیث کا ظاہری تعارض جو ہے وہ قرآن کریم کی کسی آیت کے ساتھ، کئی لوگ اس چیز پہ مطلب کہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جن کا قرآن کریم کی بعض آیات کے ساتھ تعارض ہے اور ٹکراؤ ہے۔ ان میں سے مثال وہ دیتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کی اقامت جو ہے اس کی آواز سن لو تو نماز کی طرف چلو، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور اس حال میں تم نماز کے لیے آؤ کہ تمہارے اوپر سکینت اور وقار ہو، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دوڑتے ہوئے نہیں آنا کہ آپ کا سانس بھی اکھڑ جائے، ولا تسرعوا، اور جلدی نہ کرو، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اور جو تم نماز کا حصہ پا لو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو مکمل کر لو بعد میں جب امام سلام پھیر دے۔ اور اسی حدیث کے بعد الفاظ میں ہے فلا تأتوها تسعون، فلا تأتوها تسعون، اور نہ تم آؤ اس حال میں کہ تم دوڑ رہے ہو، یعنی دوڑتے ہوئے نہ آؤ نماز کے لیے جب تم اقامت کی آواز سنو تو۔ اب یہاں کیا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر نہیں آنا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں نماز میں دوڑنے کی طرف حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں جو ہے وہ نماز کے لیے بلایا جائے، اذان کہہ دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی مراد ذکر سے نماز ہے، نماز جمعہ ہے۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت کے اندر تو دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تم نماز کی طرف جب آؤ تو سکون اور وقار سے آؤ، دوڑ کر نہیں آنا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تعارض ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تعارض تمہارے نزدیک ہے، چونکہ عموماً جب تم تعارض کرتے ہو تو تم اپنی فکر اور اپنی ناقص سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس حدیث کو سوچ رہے ہوتے ہو، جبکہ
اس حدیث کو آپ کو ایک وسیع دائرے سے سوچنا چاہیے اور عربی زبان پہ مہارت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تم صرف یہ ذہن میں رکھا ہو کہ سا کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف دوڑنا ہی، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا. تو یہاں اس حدیث کا یا اس ظاہری تعارض کا حل جو علماء نے بتایا وہ یہ ہے کہ جو سعی کا معنی ہوتا ہے، سعی کا معنی خالی دوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ سعی کا معنی کسی کام کی طرف جانا بھی ہوتا ہے. کسی کام کی طرف جانا مطلب کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑتے ہوئے آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اپنے کام کا چھوڑ دو اور آ جاؤ. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کام میں تاخیر نہ کرو، فلاں کام میں جلدی کرنی ہے، تم نے تاخیر نہیں کرنی. اپنی دکانداری کو، اپنی تجارت کو، اپنے سب یہ کاروبار کو بند کر دو اور جمعے کے لیے آ جاؤ. مقدم جمعہ ہونا چاہیے تمہارے لیے. یہ تمہاری ترجیحات ہے نا کہ تمہیں فوراً جمعے کو ترجیح دینی چاہیے، تم آ جاؤ اس کی طرف. ہرگز مطلب نہیں یہاں فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب کہ تم دوڑتے آؤ، دوڑ کر آؤ حتیٰ کہ تمہاری سانس بھی اکھڑ جائے. اور یہ اصل میں یہ حکمت ہے. نبی علیہ السلام نے جہاں منع کیا ہے کہ تم نماز کی جب اقامت جو ہے وہ سن لو جماعت کے لیے تو تم دوڑ کر نہ آؤ، اس حال میں آؤ کہ تمہارے اوپر سکون اور وقار ہو. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان دوڑتا ہوا آتا ہے اور اگر نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں، وہ الفاظ اس سے پڑھے نہیں جاتے، اس سے قرات نہیں ہوتی، سانس اکھڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا تو پڑھے گا کیا. تو اس میں حکمت ہے. تو اب یہاں تعارض نہیں ہے، چونکہ یہاں حدیث کے اندر بھی تو یہی کہا گیا ہے کہ تم آؤ نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ، اور وہاں بھی فاسعوا الی ذکر اللہ مطلب اپنے تجارت اور کاروبار کو چھوڑ دو اور آ جاؤ نماز کی طرف. تو وہاں معنی بھی دوڑنا نہیں ہے، وہاں جو سمجھا جا رہا ہے وہ معنی نہیں ہے. اور اس کی وضاحت قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی کوشش سے مراد یعنی جو وہ کام کرے گا، جن کاموں کے اندر محنت کرے گا، جستجو کرے گا، اس کو وہی بدلہ ملے گا. جیسے کہتے ہیں جو بو گے وہی کاٹو گے، جو دنیا میں بیجو گے آپ وہی آخرت میں اس کا آپ کو ثمرہ اور پھل ملے گا. تو لہٰذا جیسے اس آیت کے اندر کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی طرف وہ کوشش کرتا ہے اور جس کی طرف وہ آتا ہے. یعنی جو عمل کرتا ہے وہ، اس کا ہرگز مطلب نہیں جہاں جہاں بھاگتا ہے وہ، جہاں جہاں دوڑتا ہے وہ، یہاں معنی ہرگز بھی نہیں. تو یہاں فاسعوا الی ذکر اللہ کے اندر یہ ہرگز بھی معنی نہیں ہے کہ دوڑتے ہوئے آؤ، بلکہ مقصد یہ کہ جلدی کرو اس کام کے اندر اور جو ہے وہ اپنی تجارت کو چھوڑ دو اور زیادہ تمہارے یہاں مقدم جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نہ کہ تمہاری تجارت اور تمہاری دکانداری. تو اس اعتبار سے تعارض نہیں یہ بنتا. بلکہ آیت کی تفسیر کے اندر بھی دیکھا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام لپک پڑے تھے، تجارت جو غلہ آیا تھا بالکل جمعہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے. جی بالکل. تو یہ اس کی گویا کہ جو ہے وہ اس سے روکا گیا اس چیز سے. شیخ صاحب جس طرح آپ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہوتی، کیا حدیث کے مخالف ہوتی ہے؟ اس کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ جس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل اس کا وہی جواب ہے کہ جیسے حدیث قرآن کریم کی کسی آیت کے مخالف نہیں ہوتی، ایسے حدیث بھی حدیث کے مخالف نہیں ہوتی. لیکن بسا اوقات دو حدیثیں ایسی آ جاتی ہیں جن کا ظاہری معنی جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، حقیقت میں وہ تعارض نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ تعارض نہیں ہوتا. اس کی مثال جو ہے وہ حدیث نبی کریم علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، لا عدوى ولا طیرہ. اور دوسرے اسی حدیث کے اگلے حصے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ کہ مجذوم جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو. اب حدیث کے شروع والے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، لا عدوى ولا طیرہ، یعنی عدویٰ سے مراد کہ کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں، اور طیرہ کا مطلب جو لوگ پرندے سے بدشگونی لیتے تھے وہ بھی نہیں ہے، بدشگونی بھی نہیں ہے. تو اگلے حصے میں کہا گیا ہے کہ کوڑی کا جو مریض ہے کوڑ کا، اس سے ایسے بھاگو کہ جیسے شیر سے تم ڈر کے بھاگتے ہو. اب ایک طرف بیماری متعدی نہیں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر ہی موجود ہے، آپ نے فرمایا لا یوریدن ممرض علی مصح کہ کوئی بھی اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے تندرست اونٹوں میں داخل نہ کرے. کوئی بھی اپنے بیمار اونٹوں کو جو کسی بیماری میں مبتلا ہوں ان کو جو ہے وہ کسی صحیح اونٹوں کے اندر جا کے داخل نہ کرے. اب ظاہر جو ہے وہ ان دونوں حدیث کا آپس میں تعارض نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعارض ہے نہیں. یہ ہمارے
ناقص فہم کی وجہ سے ہمیں تعارض محسوس ہوتا ہے یا ناقص عقل کی وجہ سے ہمیں کم علمی کی وجہ سے ہمیں یہ تعارض محسوس ہوتا ہے، وگرنہ علماء نے اس طرح کی حدیث کا باقاعدہ حل بتایا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ مثلا یہ دونوں طرح کی حدیث، ایک طرف کہا گیا لا عدویٰ ولا طیرہ، دوسری طرف کہا گیا وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ لا عدویٰ ولا طیرہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی بذاتی ہی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بذاتی ہی کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو متعدی نہ کرے، بے شک، اور اس کے اسباب ہوتے ہیں، بیماریوں کے متعدی ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے پاس نہ بیٹھو، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط نہ کرو، یا اس کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ اس سے احتیاط کرو۔ مطلب یہ ایک احتیاط کا پہلو نبی علیہ السلام نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کوڑی کے پاس بیٹھو گے تو آپ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، یا سب مبتلا ہو جائیں یا سب مبتلا ہو جائیں گے، یا یہ ہرگز بھی آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جب بھی کوئی بیمار اونٹ صحیح اونٹوں کے اندر داخل کیے جائیں گے تو وہ سارے بیمار ہو جائیں گے۔ اور اصل میں نبی کریم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جو جہلیت کے لوگ، اہل جہلیت، زمانہ جہلیت میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر بیماری بذاتی ہی متعدی ہوتی ہے، بذات خود متعدی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی، ایسا ہرگز نہیں۔ جو بھی بیماری متعدی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو جہلیت کے اندر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ شاید کوئی بیماری جو ہے وہ اب بذات خود متعدی ہو جاتی ہے، اور میں کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، اللہ جس کو چاہتا ہے متعدی کر دیتا ہے، اور وہ بھی اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ان کے اسباب میں سے یہ سبب ہو کہ آپ اس سے خلط ملط نہ ہو، آپ اس کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ کم کر دیں، مطلب آپ احتیاط کا پہلو جو ہے وہ اختیار کریں، اور اس کی بے شمار نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ فلاں بیماری سے بچنے کے لیے آپ فلاں مطلب کہ دعا پڑھیں، جیسا کہ ہمیں اجوا کھجور کھانے کا کہا گیا ہے کہ اس سے جادو سے انسان بچ جاتا ہے، زہریلی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ احتیاطات ہیں، ماہر طبیبوں سے علاج کروانے کا حکم دیا۔ بالکل ایسا، یہ تحفظات، انسان اپنے تحفظات کرتا ہے، احتیاطی تدابیر ہیں۔ احتیاطی تدابیر تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ احتیاطی تدابیر اپنی امت کے نام جو ہے وہ اپنی امت کے لیے دی ہیں تاکہ لوگ جو ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے اونٹوں کی بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اپنے بیمار اونٹ جو ہے وہ کسی کے صحیح تندرست اونٹوں کے اندر داخل نہ کرے، اس کی وجہ یہ کہ اس سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، دونوں میں لڑائی پیدا ہو سکتی ہے، فتنہ فساد کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنا کوئی بیمار اونٹ اس دوسرے کے صحیح اونٹوں کے اندر داخل کر دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اس کے اونٹ نے جو ہے وہ ہمارے اونٹوں کو بیمار کیا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کے حکم سے بیمار ہوا ہے نا۔ تو ان کی اس وجہ سے آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی، حالانکہ دونوں آپس میں مسلمان بھائی ہیں، دوست ہیں، اور یہاں فساد جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ تو اس جو ہے وہ بدشگونی کو اور اس جو ہے وہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اپنے بیمار اونٹوں کو صحیح اونٹوں کے اندر داخل نہ کرے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ رہے، حالانکہ بیماری تو اللہ کے حکم سے لگی ہے، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ شاید اس کے بیمار اونٹوں نے میرے صحیح اونٹوں کو جو ہے بیمار کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کا کوڑی کے ساتھ جو ہے وہ اس سے احتیاط برتنے کا حکم دینا، اور اسی طرح جو ہے وہ بیمار اونٹوں کو صحیح اونٹوں کے اندر داخل کرنا، یہ احتیاط کے لیے تھا۔ اور جو جہلیت کے اندر لوگ نظریہ رکھتے تھے کہ شاید کوئی بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے، اس کی نفی کرنا اصل مقصود تھا۔ تو یہ ظاہری تعارض ہے ہی نہیں۔ جو میں نے یہ بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اصل میں زمانہ جہلیت میں جو لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو بیماریاں ہیں یہ بذات خود متعدی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم ہو یا نہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر متعدی ہو جاتی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اصل میں اس کا رد کیا۔ جیسے کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میرے جو اونٹ ہیں وہ بیمار ہو گئے، تو اس کے اندر ایک اونٹ ایسا ہے کہ جس کو جو ہے وہ بیماری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فمن عاد الاول، تو اس نے اس پہلے اونٹ کو کس نے متعدی کیا، یعنی اس کو کس نے بیماری لگائی ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیمار ہوا ہے تو باقی بھی اللہ کے حکم سے بیمار ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے حکم سے ہی اور اس کی اجازت سے ہی کوئی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ شیخ صاحب، ہمارا آخری جو سوال ہے اس پروگرام کا وہ آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ عقل کے خلاف ہوتی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ احادیث عقل کے خلاف ہوتی ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ شبہ بہت پرانا ہے۔ یہ شبہ جو ہے وہ سب سے پہلے معتزلہ کے قلوب و اذہان کے اندر پیدا ہوا، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ عمل انہوں نے اس وجہ سے کیا، انہوں نے کہا کہ جو احادیث
جو نصوص ہماری عقل کے خلاف ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، اور اس عقل کی بنیاد پر انہوں نے نصوص کو ان معنی پر محمول کیا کہ جن معنی پر ان کی عقلیں جو ہے وہ دلالت کرتی تھیں یا ان کو مانتی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے مثلاً اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ناموں کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل اس چیز کو ثابت نہیں کرتی، اور عقل جو ہے اس سے یہ ثابت نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا انہوں نے عقل کو مقدم کیا نقل پر اور شریعت پر۔ تو یہ بہت پرانا شبہ ہے، اور آج جو ان کے ہم نوا ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث جو ہے وہ چونکہ عقل کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے ہاں کوئی معیار ہے، کوئی ایسے اصول اور قواعد ہیں آپ عقلاء کے ہاں جو اپنے آپ کو آپ دانشور عقل مند سمجھتے ہو کہ ان قواعد اور ان اصولوں کے مطابق ہم کہیں گے کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے اور یہ عقل کے خلاف نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی ایسی چیز پہ سارے عقلاء متفق ہو کہ یہ اگر اس انداز میں حدیث آئے گی تو عقل کے مطابق ہوگی، اور اس انداز میں اگر حدیث آئے گی تو عقل کے مطابق نہیں ہوگی؟ اگر تو ایسے کوئی اصول ہیں تو لا کر ہمیں دکھا دو تاکہ ہم ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسی حدیث لا کے پیش کر سکیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے مطابق ہیں اور یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے خلاف ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور شریعت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شریعت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہو وہ صحیح عقل جو ہے وہ اس کے خلاف ہو؟ یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی عقل کی اصلاح کرنے کی بجائے جو شریعت عطا کرنے والی ذات ہے، عقل عطا کرنے والی ذات ہے، اس پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اس پہ اس کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی عقل کو جو ہے وہ ملزم نہیں ٹھہرانا، اپنی عقل کو الزام نہیں دینا ناقص ہونے کا یا اپنے عیب کو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ کہہ دینا کہ حدیث صحیح نہیں، اصول دیکھیں آپ، چونکہ ہماری عقل کو سمجھ نہیں آ رہی لہذا حدیث صحیح نہیں، حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی اصول ہے تمہارے پاس، کوئی ایسی شروط ہیں، کوئی حدود ہیں، یعنی جن حدود کے تحت رہ کر آپ یہ پہچانتے ہیں یا آپ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے اور یہ عقل کے خلاف نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں تو محدثین نے احادیث کو صحیح اور ضعیف جو ہے وہ کہنے کے ایسے اصول بنائے ہیں جو آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک دنیا میں آپ کو اس کی مثال، کوئی ایسی مثال ہے تو لا کر دکھائیں۔ اور اس وقت جو ہے عالم کفر حیران ہے کہ کس انداز میں یہ جو ہے وہ مسلمان اپنی نصوص اور اپنی کتاب و سنت کی تحقیق کرتے ہیں۔ احادیث کی تحقیق جس انداز میں جس شروط سے محدثین نے کی ہے آج دنیا حیران ہے، اور کئی مستشرقین نے جو اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے، اسلام کی نکتہ چینیاں اسلام کے اندر سے اس کے نقائص اور عیوب تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، انہوں نے اس بات کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسانید کا سلسلہ جو ہے، راویوں پر بحث کرنا، راویوں کی تحقیق کرنا، ان پہ حکم لگانے کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ ہم نے امت میں کسی امت میں نہیں دیکھا، یہ مسلمانوں کی خوبی اور مسلمانوں کا میزہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے کے جو اصول ہیں، قاعدے ہیں، شروط ہیں، لیکن تم بتاؤ کہ تمہارے ہاں کیا کچھ اصول اور قاعدے اور حدود ہیں، حد بندی ہے کہ یہ احادیث اگر اس انداز میں ہے تو عقل کے مطابق ہیں اور اس انداز میں ہے تو عقل کے خلاف ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ ان کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں، کوئی ایسا اصول نہیں، کوئی ایسا قاعدہ اور کوئی ایسا ضابطہ اور حدود حد بندی نہیں ہے کہ جس سے یہ سارے متفق ہو کر کہہ سکیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا درخواست یہ ہے کہ اپنی عقل کی اصلاح کریں اور شریعت کو الزام نہ دیں کہ شریعت ناقص ہے، حدیث ضعیف ہے، مطلب یہ غلط ہے چونکہ عقل کے خلاف ہے۔ آپ اپنی عقل پہ کم از کم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح سنت جو ہے وہ صحیح عقل کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتی، صحیح حدیث چونکہ وہی ہے اور وہی حق ہے اور حق اللہ کی طرف سے ہے اور عقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَنْ خَالَفَ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ مَعَهُ لَا عَقْلٌ صَرِيحٌ وَلَا نَقْلٌ صَحِيحٌ۔ جو رسول اور انبیاء کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، نہ تو اس کے پاس صحیح عقل ہے، صریح عقل ہے، اور نہ اس کے پاس صحیح نقل ہے، یعنی وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، ادھر سے بھی فارغ ہے اور عقل سے بھی فارغ ہے۔ ایسی بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے بیان کیا کہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کے اندر جو ظاہری تعارض پایا جاتا ہے، جو ہمیں لگتا ہے عوام الناس کو یا بعض پڑھے لکھے بظاہر پڑھے لکھے طبقے کو جو 2-4 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد احادیث کے اوپر اعتراض کر کے منکرین احادیث کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، اصل میں وہ تعارض پایا نہیں جاتا، بلکہ اس کے فہم کے اندر جو ان کا فہم ہوتا ہے اس میں
خرابی ہوتی ہے جس بنیاد پر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دین برحق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، ہم حاضر ہوں گے اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔